बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब आज लाहौर तशरीफ़ ले आए हैं। जब वो लाहौर पहुँचे हैं तो कल साथ ही ये खबर भी आई थी कि लाहौर आके वो चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे, और उसके अंदर एक और चीज़ भी लफ्ज़ थी कि वो चौधरी शुजात की सेहत का उनको इतना मलाल है तो उनकी बीमार पुरसी करेंगे। इससे पहले जहांगीर तरीन साहब की 2-3 दिन पहले उनको सेहत का ख्याल आया। मत भूलें कि जहांगीर तरीन साहब 3 हफ्ते से साहिब फराश हैं, और वो 4-5 दिन पहले एयर एम्बुलेंस पे उनको इंग्लैंड लंदन शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए। बहरहाल इमरान खान साहब के दीना साथी थे, लेकिन इमरान खान साहब को 2-3 हफ्ते बाद पता चला, जब हालात की संगीनी शायद जो है उसका जो एक बढ़ चढ़ कर सामने आ गई। अब लाहौर में चौधरी शुजात साहब की सेहत का भी उनके जहन पे खासा था, एक छाप थी। मत भूलें कि चौधरी शुजात साहब जो है 2019 में जर्मनी ले जाना पड़ा उनको, और वो कई महीने, मेरा ख्याल में 6-7 महीने जर्मनी में रहे, जहाँ पे वो तकरीबन ICU में रहे, टच एंड गो में। सारा पाकिस्तान उनके वेल विशर बहुत दुआ गो थे और बड़े फिक्रमंद थे। इमरान खान साहब ने ना जर्मनी फ़ोन किया, ना जब इलाज करा के वापस आए तो उनके इल्म ही नहीं था, क्योंकि उस वक़्त वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, मुनिस इलाही साहब को इनको धत्कार रहे थे। बल्कि और तो और हमारे दोस्त तारिक बशीर चीमा साहब जो एक सलीके के आदमी हैं, वो कैबिनेट में उनको भी वो घूरते थे। इमरान खान साहब के ज़हन में हमेशा था कि ये हुकूमत जो बनी है चौधरी साहबान जो उनकी वजह से नहीं है, जो वो सच कहते थे। चुनाचे जो अपने इत्तेहादियों का जो ख्याल रखता है, MQM का या GDA का या बाप का या PMLQ का, वो इमरान खान साहब उसको कभी अहमियत नहीं दी थी कि ये मेरे साथ इस वजह से नहीं है कि ये कोई मेरी चाहत में है या मैंने कोई मैनिपुलेट किया। ये तो जिन लोगों ने मुझे हाँक के यहाँ तक पहुँचाया है, RTS को बिठा के, वो इन लोगों को भी हाँक के मेरे पास ले आए हैं। चुनाचे वो इनको बड़ी एक समझते थे कि इनकी मैं जितनी तौहीन करूँगा नहीं छोड़ेंगे, और होता भी ये रहा है। दिन दहाड़े उनकी तौहीन भी होती रही है, और ये मीडिया पे भी आते रहे, और तू तकरार भी होती रही है। बहरहाल इन गड़े मुर्दों को क्या उखाड़ना। इमरान खान साहब जो हैं वो आज चौधरी शुजात साहब के घर पे आए। वो बीमारी मैंने इसका 2019 को याद नहीं आई, 2020 में याद नहीं आई, लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर ये दूसरी दफ़ा आ रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब की सेहत का उनको बड़ा कला का बड़ा मलाल है। एक गाना, मैं गानों के मुझे बड़ा कम मेरी एक जनरल नॉलेज है, लेकिन इतना दफ़ा मेरे ख्याल में हमारी कुछ जवानी में बच चुका है कि आज मेरे जहन में जब इमरान खान साहब वहाँ दाखिल हो रहे थे चौधरी शुजात साहब के घर में मुलाकात के लिए, तो मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि पाक पतन ते आन खलोती बेड़ी मेरी बनेला। तो कुछ ऐसी कैफियत इमरान खान साहब की थी कि पाक पतन ते आन खलोती बेड़ी मेरी बनेला। तो वो बेड़ी अपनी बने लगवाने के लिए, खैर चौधरी साहबान जो रवादारी वाली बात है उनके पास बहुत, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उन्होंने जो कुछ भी करना है बहरहाल वहाँ पे किसी को मुंह पे वो कभी ये नहीं कहेंगे, वो बड़े तरीके से उनको टाल भी देंगे या कोई ना कोई बात आगे चलेगी। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब बड़े मशहूर हमारे वकील हैं, और एक ख़ास पाकिस्तान के जो जिसको कहना चाहिए कि ताकतवर तबका है, उसके साथ उनके गहरे तल्लुकात हैं। जो हुकूमतें बनाते हैं हुकूमतें तोड़ते हैं, तो उनसे मुझे बड़े इख्तलाफात हैं। हमारे दोस्त भी हैं, मैं उनकी इज़्ज़त भी बड़ा करता हूँ, लेकिन इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी कल मैं बात सुना था, बड़ी मुझे पसंद आई। उनसे पूछा हमारे कुछ दोस्तों ने, आरिफ भट्टी साहब ने या काजी साहब ने, तो उन्होंने कहा जी क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप मुस्तकबिल की पेशन गोई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही पेशन गोई कर सकते हैं, वो है माजी की, यानी कि जो हो चुका है ये बता सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल ये जो आज मुलाकातें हैं वज़ीर आज़म साहब की, या जो जहांगीर तरीन साहब को एक फ़ोन है और हर तक पहुँचने की, और पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, और तकरीरें भी हो रही हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, बल्कि बिलावल साहब भी बहुत कामयाब एक रैली लेके आ रहे हैं। मैं तो उनके जलसे से बड़ा इम्प्रेस हूँ। सिंध में तो कमाल कर रहे हैं, जहाँ भी गए ठाठे मारता समंदर उनके सामने नजर आए। PTI के मेहनत अच्छी कर रहे हैं PTI वाले, सिंध के अंदर स्पेस मिल सकती है, मेहनत करते रहें,
اور کچھ ان کے پاس ہے بھی آلریڈی، لیکن ان کے جلسے جلوسوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کوریج ان کو بھی مل رہی ہے میڈیا کی حد تک، لیکن پبلک ان کے پیچھے نہیں ہے، اور نہ کوئی زیادہ کوئی لمبا چوڑا ہے، بس تو گاڑیاں ہوں گی ان کے ساتھ 50 60 70، لیکن آگے پبلک جو ہے کوئی 200-250 سے زیادہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ تو اس ہنگام کے اندر، اس سارے اس کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ سیاسی جو انتشار ہے، سیاسی جو ہلچل ہے، یا جو سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور سوال ایک ہی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گی، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو کامیاب ہوگی یا نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو پورے پاکستان کے اندر جس کے اوپر تباہ آزمائی ہو رہی ہے۔ بے شمار دفعہ میں تو چونکہ ایک عرصے سے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور میری سٹینڈ کی وجہ نہ اپوزیشن کی کوئی مجھے نہیں پتا کہ ان کی مکمل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی ٹھنی ہو تو مجھے دو رائے نہیں ہے۔ اور ریورس انجینئرنگ میں 29 نومبر کو چونکہ ہمارا کنٹرول اینڈ کمانڈ یا چینج ہوگا یا باجوہ صاحب آگے کنٹینیو کریں گے 1-2 سال کے لیے، یا چینج ہوگا، تو یہ دونوں صورتیں جو عمران صاحب کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ جب میں ریورس انجینئرنگ میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے جنوری فروری کے اندر یا مارچ کے اندر مجھے فارغ نظر آتے ہیں، اور وہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ جنوری فروری کے اندر آثار پیدا ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ 2-4-5 دن میں جو کچھ ہے کٹا کٹی نکل آئے گا۔ بلاول صاحب کا جب مارچ ملتان پہنچے گا، 3 کو پرسوں پہنچے گا، تب تک جو ہے شاید تحریک عدم اعتماد وہ اسلام آباد جا کے اسمبلی میں اسی مارچ کے ساتھ جمع بھی کرائیں اور وہاں پہ ہلچل بھی ہو۔ عمران خان صاحب کی کل کی تقریر جو ہے جس پہ میں نے بڑی سیر حاصل بحث کی، آج پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی اور کروں۔ ویسے تو ان کے تقریر کے کوئی 8-10 بڑے زبردست حصے ہیں، بین السطور انہوں نے کمال کی باتیں کی ہیں، اور تقریر ان کی ایسی تھی کہ جیسے جو ہے ایک میں نے کہا نا ہارے جواری کی تقریر تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ ان کی آخری تقریر ہے۔ آخری مراد یہ ہے کہ وہ تقریر جس کے بعد انہوں نے کوئی ایک پورا سیاست میں ایک بیانیے کی تبدیلی آنی تھی یا ایک مہم جوئی کی تبدیلی آنی تھی، تو اس لیے وہ تقریر اسی پیرا میں لی گئی۔ عمران خان کی تقریر جب میں سن رہا تھا جیسے شروع کی تو مجھے بھٹو صاحب کی ایک آخری تقریر یاد آ گئی تھی۔ بھٹو صاحب نے اس تقریر کے اندر نہ صرف یہ کہا کہ جی میری کرسی بڑی مضبوط ہے، مجھے کوئی نہیں لا سکتا، میں قائم دائم ہوں، وہاں پہ انہوں نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کر دیا تھا۔ جمعے کو چھٹی کر دی تھی، شراب بین کر دی تھی، اس کے پہلے پاکستان کے اندر لمیٹڈ لیول پہ شراب خانے تھے، لائسنس کے ساتھ چلتے تھے، یہ جوا خانے بند کرا دیے تھے، ریس بند کرا دی تھی بھٹو صاحب نے، بہت سارے اسلامی اور اسلامی نظریاتی کونسل کو زیادہ اختیارات دے دیے تھے اور پورے ملک میں اسلام نافذ کر دیا تھا۔ لیکن بھٹو کے وہ کہتے ہیں نا ساری تدبیریں بیکار گئیں، بھٹو صاحب کے اقتدار نہ بچ سکا، کیونکہ جو فیصلہ تھا جہاں ہوا تھا کہ ان کو ہٹانا ہے وہاں فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں اگر وہاں فیصلہ ہو چکے ہیں ان کو ہٹانا ہے تو وہاں فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی تقریر میں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس تقریر کے بعد بھٹو صاحب بھی شاید پریکٹیکل پالیٹکس میں اسلام کے دائی یا ریاست مدینہ کا شاید پیغام لے کے، کیونکہ سوشلزم ان کی خرچ ہو چکی تھی، اب شاید اسلام کے نام پہ وہ اگلی کیمپین چلتے۔ خیر قسمت نے ساتھ نہ دیا، زندگی نے ساتھ نہ دیا، وہ بیچارے جو ہے ایک مارشل لاء نہ صرف یہ کہ ان کی سیاست کھا گیا، سیاست تو نہیں کھا سکا، ان کی زندگی کھا گیا۔ اور عمران خان صاحب بالکل وہی پوزیشن میں ہیں، اور انہوں نے جو کل تقریر کی ہے اس میں تقریر میں کئی باتیں تو میں نے کر دی کہ انہوں نے شروع کی پاکستان کی فارن پالیسی پہ۔ فارن پالیسی پہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو باجوہ صاحب کی ملاقات تھی وہ ملاقات ان کی ہوئی ان کے اس اعلان کے بعد بریکنگ نیوز آئی کہ وزیر اعظم آج شام کو 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ وہ 7 بجے آیا، خیر ہو جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے اندر بھی جب باجوہ صاحب کی ملاقات ہے اس سے بھی تھوڑا بہت ڈیلے کیا ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے پاس ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ISI MI ہے، یہ ہم جو کچھ باتیں ہم کر ہوتے ہیں کمروں میں، جو کچھ کر ہوتے ہیں ان تک ساری پہنچ رہی ہوتی ہے، ان کے پاس بہت رہی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فون کالز عام لیک ہوتی رہتی ہیں۔ ایون IB کے پاس ان کے پاس ایسے وسائل ہوتے ہیں کہ آپ کی گفتگو ان تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے یہاں کوئی پرائیویٹ لیٹر بھی ٹائپ ہوتا ہے تو کسی طریقے سے ان تک اسی وقت ہی پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیسے ان کا نظام ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ تقریر میں شاید میرا اپنا خیال ہے، بالکل اپنی ذاتی اس کو تجزیاتی کہہ لیں، اور تجزیے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ایک ہوائی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب ان کو
جو کل بھی میں نے اس کا اشارہ کیا ہے، ضرور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کہا ہوگا کہ آپ کچھ چیزیں جو کر رہے ہیں وہ شاید ہماری قومی سلامتی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوں یا پریشان والی ہوں، یہ نو گو ایریاز ہیں، یہ ریڈ لائن ہے، یہ نہیں کراس کرو گے آپ یہ بات اگر تقریب میں کرنا چاہتے ہو تو آپ دیکھ لو کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو طریقے سے کہا ہوگا جیسے کہ انہوں نے 12 پرائم منسٹر کے بہت باس ہے، تو اس میں شاید تبدیلی آئی ہو، تو چنانچہ انہیں بڑی ایک مبہوم سی اور لائٹ سی بات کی، اور اس میں انہیں بتایا کہ میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے عمران خان صاحب نے، میں نے کہا نا یہ فیک تقریر تھی اور اس کے اندر ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے، فیک نیوز تھی۔ پہلی کہا کہ جی میں نے ڈرون کے خلاف اسمبلی میں تقریر کی، یہ آپ نے تقریر کی تھی 2003 میں، 9/11 ہوا تھا 2001 میں، آپ کی 9/11 جو 2001 سے لے کے اور جون 2011 تک، جب آپ مشرف صاحب کے جس کو کہنا چاہیے کہ ساتھ وہ پخ کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی سیٹ کے اوپر، ایک سپیئر ویل کے طور پہ اس کی سیاست میں لگے ہوئے تھے آپ، تو آپ نے ڈرونز کے بارے میں یا مشرف صاحب کے ان کے بارے میں جو تقریریں کی وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ آپ تو مشرف صاحب کے مخالف ہوئے تو ساری چیزوں کے خلاف ہو گئے، آپ نے اس وقت اس کی مخالفت نہیں کی تھی امریکہ کی بومبنگ کی، اور آپ نے مشرف کے معاہدوں کی تائید کی تھی اور کہا تھا مشرف صاحب کا کوئی آپشن نہیں تھی اور یہی پاکستان کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کے ریکارڈنگ ہے، ابھی آپ ٹی وی والے وہ پرانے نکال لیں گے۔ پھر ان بٹوین آپ نے کہا جی کہ امریکہ کے خلاف میں ہی کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آپ لوگ، میں نے کل بھی کہا تھا، دوبارہ اسے دہراتا ہوں کہ یہ بات ریکارڈ پہ رہے کہ آپ نے CPEC بند کرایا، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، اور فارن پالیسی جو ہے وہ کوئی نواز شریف ہے زرداری نہیں بناتے کہ آپ بناتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے لیا، جو وہ لیتے ہیں ان کا حشر نشر ہو جاتا ہے۔ فارن پالیسی ایوب خان کے وقت میں جتنے ہمارے معاہدے ہوئے، ہم نے 53 کے اندر خواجہ ناظم الدین کو نکال کے، اور ہمارے 3 جو بے شرم اور بے غیرت ترین جو ہمارے اس وقت ٹرائیکا بنا ہوا تھا، جنرل اسکندر مرزا کا، جنرل ایوب خان کا، اور ملک غلام محمد کا، گورنر جنرل کا، اتفاق ہے کہ تینوں میں جنرل ساتھ لگتا ہے، تینوں کے اندر، یہ ایک اتفاق ہی سمجھیں، گورنر جنرل میں بھی ہمارا جنرل تو ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کر کے کیوں کیا کہ سیٹو اور سینٹو سائن کرنا تھا امریکہ کے ساتھ، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا سیٹو سینٹو سے، ہم حصہ رہے۔ ایوب خان نے 56 کا آئین جب ایبروگیٹ کیا، منسوخ کیا، تو ساتھ ہی بڑا بیر کا اڈا دے دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سر کریک کے اوپر بھارت کو بہت سی زمین دے دی، یہ سارے ایوب خان کے وقت میں ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں بھی بالکل یہی ہوا کہ جو کچھ کیا امریکہ کے ساتھ انہوں نے کیا، جس میں پاکستان کا فائدہ تھا نقصان تھا، لیکن یہ بھی اس دور میں ہوا۔ اور پھر مشرف کے دور میں تو ساری نسل کے سامنے ہے، نوجوان نسل کے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ مت کہیں کہ جی میں نے کوئی فورن پالیسی کوئی کسی سیاسی حکومت کے، بلکہ سیاسی حکومت جب کوئی فورن پالیسی کی صرف چلاتی ہے تو اس کو سبوٹاج کر دیتے ہیں۔ کل ہی میں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ پابندی کے باوجود گیس پائپ لائن کا معاہدہ زرداری صاحب سائن کر گئے، مشرف جو ہے ننگے ملت جو ہے گوادر جو ہے سنگاپور کو دے گیا تھا امریکیوں کو، زرداری صاحب وغیرہ کے وقت میں چھڑائی گئی۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کی ہوگی، پس پردہ انہوں نے اٹھا کے چائنا کے ساتھ سائن کیا۔ نواز شریف نے آگے CPEC شروع کرایا۔ آپ نے نواز شریف کو جب ہٹایا اور امریکہ کو سپیس ملی، تو امریکہ کے ساتھ، امریکہ تو پاکستان میں ہمیشہ سیاسی استحکام جاتا ہے، آپ لوگوں کو اس لیے اپنی لالچ میں، ذاتی حرص میں پاکستان کی جان کے ساتھ کھیل گئے، پاکستان کی آن کے ساتھ کھیل گیا، پاکستان کی شان کے ساتھ کھیل گیا، اور پاکستان چاروں شان چت پڑے۔ کب سے پڑے؟ 2017-2018 سے، جب سے آپ نے پاناما کے چلائے نواز شریف کو نکالنے کے لیے پورے وسائل قومی جو ہیں، 1700 ارب روپے کا جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے، جو فوج تیار کی تھی، وہ ساری کی ساری نواز شریف کو الٹانے کے لیے، جبکہ وہ فوج کی قیادت جو کام کر رہی ہوتی ہے تو سمجھو پوری فوج استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک نواز شریف کو ہٹانے میں ہم نے وہ جو بجٹ تھا 2 سال کا 1700 ارب، 1 سال کا 1200 ارب، 1 سال کا جتنا تھا 12، وہ سارے کا سارا ہمارا اس کا جو بہترین مصرف ہوا، بڑا مصرف ہوا، نواز شریف کو ہٹانے میں ہوا۔ تو یہ وہ ساری کارکردگی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی میں کوئی ڈرون کے خلاف تعلیم و مذمت نہیں کی، یہ ساری گیم جو ہے نا ہر کوئی جانتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ کوئی بندہ جو ہے ڈرون کی بھی مذمت کرتا رہے، تاکہ امریکہ کو بتایا جائے کہ دیکھو عوام کے اندر اس کے جذبات ہیں۔ آپ ایک کام کرتے رہیں،
باقی سیاستدان بھی اس طرح کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے پھرتے رہے. پھر آپ نے معیشت کے اوپر بے سر و پا باتیں کی. نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں تو آپ نے کہا نا, اور وہ بھی جھوٹ بولا کہ نواز شریف نے اس کو ڈنڈوں میں سے مارا, پتہ نہیں کتنا غصہ تھا. پھر آپ جو نیوز کہتے ہیں, میں اس کا بھی کہتا جاؤں. دیکھیں عمران خان صاحب, آپ نے کہا کہ ویسٹ میں یہ ہوتا تو ڈیفیمیشن ہو جاتی. ویسٹ میں آپ کے اوپر کتنے جو آرٹیکل چھپ چکے ہیں, کتنے باتیں آپ پہ ہو چکی ہیں ویسٹ میں, اور پچھلے 30 سال 40 سال سے کتنی ہو چکی ہیں. کس کس چیز کے اوپر ویسٹ میں نہیں لگا گیا؟ جائیں جا کے ڈیفیمیشن کریں. ویسٹ میں تو بلکہ یہ ایک بڑی لعنت کے طور پہ موجود ہے کہ ریچ فیمس اور بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں, ان کے سکینڈل یا ان کے بارے میں گوسپس جو ہیں وہ اخبار ڈھونڈ لگاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کیوں اتنے ٹچی اور سینسٹیو ہوئے ہیں. بھئی یہ تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر بڑے آدمی کے بارے میں, اس کی پرسنل لائف کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے, لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. کوئی یہ کہنا ہے میری پرائیویٹ لائف ہے, جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں تو کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. یہ ضرورت ہے کہ کوئی اچھے الزام نہ لگائے, کوئی غلیظ الزام نہ لگائے, کوئی کیچڑ نہ اچھالے. لیکن یہ چھوٹی موٹی گوسپس ہیں, فلاں ہو گئی جی, ناچاکی ہو گئی, نہیں ہوئی, یہ باتیں جو ہیں یہ ویسٹ میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ نے غلط ٹائم پہ غلط کام کیا, یا جو صحیح کام کیا وہ پہلے آپ کو ان چیزوں کو 3-4 سال پہلے ہی آڑے ہاتھوں لینا تھا اور اس کے خلاف کیسز کرنے چاہیے تھے. اور پھر آپ خود جب کیسز سے بھاگ رہے ہو, جب آپ کے اوپر نجم سیٹھی نے, چودھری افتخار چودھری نے, کتنے آپ پہ ڈیفیمیشن ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب نے کیے ہوئے ہیں, آپ بھاگے ہوئے ہیں. آپ تو 7 سال سے انٹرا پارٹی فنڈنگ میں کہتے ہیں میں احتساب کروں گا, تو کرائیں انٹرا پارٹی فنڈنگ کے. آج پھر اس کا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. بتا رہے ہیں اکبر بابر صاحب آج, وہ بھی میں اس کو کل ڈسکس کروں گا, اور بتایا کہ کتنے آپ نے جعلی اکاؤنٹ بنائے ہیں. ٹیٹیاں انہوں نے لگوائی ہیں, آپ نے ٹیٹیاں کتنی لگوائی ہیں. آپ کے ہاں کس چپڑاسی کے ہاں پیسہ آتا رہا ہے, آپ کے ہاں کس کک کے ہاتھ پیسہ آتا رہا ہے, آپ کے ہاں کس آپریٹر کے نام پہ پیسہ آتا رہا ہے. آپ وہ کیا یہ ٹیٹیاں حلال تھی جو آپ کے کسی اکاؤنٹنٹ کے نام پہ آتا رہا اور پھر آپ نے الیکشن کمیشن کو شو نہیں کیا؟ یہ ٹیٹیاں کس مد میں آئی ہیں اور کیسے آئی ہیں, اس کا حساب کون دے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو جو ہے جو چھاج کیوں نہ بولے, چھلی تو بول کہ ہے, وہ چھاج جو ہے وہ بھی بول رہا ہے بھائی, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کتنا کرپشن دے کے تو پاکستان کہاں پہنچ گیا. تو اس میں آپ نے ایک معاشی جو پلان دیا تو سارے جھوٹ بولے آپ نے. فگرز کہہ رہے ہیں 6,000 ارب. بھائی 6,000 ارب پہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ پچھلے سال 2021 کے اندر جو آپ کا ٹیکس کی کلیکشن ہے 3 سال مکمل ہونے پہ, وہ آپ کی کتنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 5,000 ہے یا 5,000, اور یہ 4,000 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے مسلم نون والے 2017-18 میں. آپ کہہ رہے 5.4, آپ کی گروتھ آپ کی 3.9493 یا سم تھنگ تھی, اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولا گیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں 5.4, یعنی کہ وہ آپ بتا رہے ہیں. پھر یہ ساری اس میں بالکل صحیح ہے. میں نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھ اقتدار جا رہا ہے نا, تو آپ نے کہا جی کہ میں قیمتیں بھی کم کر جاؤں, ٹیکس بھی ختم کر جاؤں, یہ ساری آج ایمنیسٹی دے دی ہے کہ جی ہم نے کالا دھن سفید کرا لو. یہی جب وہ کوئی اور کراتا تھا, تیسری دفعہ اس حکومت میں کالا دھن سفید کروا لو, اور سارے پیسے جو ہے نا آپ ان کو انڈسٹری میں لگا لو, 6 یونٹ چلا لو. یہ وہ سارے کام کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ کھانے آ رہی ہیں. اور یہ آپ نے کیا پھر یہی اعلامیہ, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں جو ہے وہ کہتا ہے اسپینر ان دا ورکس, کہ آپ نے سوچا کہ میں وہ اب کام کر جاؤں آخری جاتے جاتے کہ اگلی حکومت جو بھی آئے مجھے ہٹائیں, تو پھر اس کے بعد پاکستان چلنے کے قابل نہ رہے. ان باتوں سے نہیں, پاکستان چلنے کے قابل رہے گا. اگلی حکومت آئے گی, اور پچھلے 2-4 مہینوں میں اگر انہوں نے 20% ٹیکس لگا بھی دیا, روپے بڑھا بھی دیا, تو وہ اس کے بعد پورا نظام پاکستان کا چل پڑے گا. کیونکہ اگر نظام اچھی ہوا اور صحیح فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, تو جو بھی نظام آئے گا وہ نظام جو ہے وہ بڑا مضبوط نظام ہوگا. آپ جیسے بندے 2014 میں آزادی مارچ کر کے آئے تھے حکومت کو اٹھانے کے لیے آئے تھے, نہ وہ تب کچھ بگاڑ سکے تھے, نہ کوئی اور ایسے حکومتوں کو بگاڑ سکتا ہے. اور جو حکومتیں تو آپ کی طرح پلانٹڈ ہوتی ہیں اپنے ڈھیر میں آپ ہو جاتی ہیں. مجھے پاکستان کی بہت فکر ہے, کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ جتنے دن آپ اقتدار میں ہیں پاکستان کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں, عمران خان صاحب جتنے دن اقتدار میں ہیں, کل کی تقریر کے بعد
اس کے عزائم سامنے آ گئے. میں تو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب کہتے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا تو یہی کرے گا, وہ قومی راز ہے. کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ بے نظیر کو, نواز شریف کو شکایت کرتے ہیں, سب کو بھول جاؤ گے عمران خان صاحب کا جب سب کھل کے سامنے آئے گا. تو یہ ہے سارا آپ کا نظام, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو, عمران خان صاحب کو, پاکستان کو مزید نقصان پہنچانے سے جو ہے اسے روکا جائے, وگرنہ پھر نہ کہنا کہ بات جو ہے بالکل ہاتھ سے نکل گئی ہے. وما علینا الا البلاغ.